प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है 10वीं जमात का उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2024 और 25। 10वीं उर्दू ए 10वीं जमात, टाइम 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 80। आम हिदायत। इस सबक नामे में कुल 4 हिस्से हैं जिनमें 18 सवालात पूछे गए हैं। हिस्सा अलिफ इबारत फहमी और शेर फहमी के हवाले से 20 नंबर का है। हिस्सा बे तहरीरी महारत के हवाले से 25 नंबर का है। अमली कवायद के हवाले से 20 नंबर का है। हिस्सा दाल अदब के हवाले से 15 नंबर है। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, यानी कुल 80 नंबर हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो अनसीन पैसेज है, किताब से बाहर का है ये। तो देखिए, हम इसको पढ़ते हैं और इसके डिस्कस करेंगे, इसके जवाब भी बताएंगे। सवाल नंबर 1, मंदज़ैल गैर दरसी इबारत नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मुबनी सवालों का जवाब लिखिए। नंबर 1, साइंसदानों ने ज़िंदगी के हर शोबे में कमालात कर दिखाए हैं। आज की ज़िंदगी के तमाम सहूलियात और तमाम ऐश व आराम साइंस और साइंसदानों की वजह से इंसान को हासिल है। मसलन 200 साल पहले एक शख्स ने चाय बनाते हुए देखा कि गर्म पानी से भाप उठ रही है और वो भाप केतली के ढक्कन को बार बार उठाती है। इसके जहन में ख्याल आया कि अगर भाप में इतनी ताकत है कि वो केतली को ढक्कन को बार बार उठा देती है, तो इस क़ुव्वत से कोई और काम भी लिया जा सकता है। चुनांचे उसने भाप की क़ुव्वत इस्तेमाल करने के बारे में सोचना शुरू किया। और भी कुछ साइंसदानों भाप से काम लेने के तरीक़े ढूंढने लगे। नतीजे में स्टीम से चलने वाला रेल का इंजन वजूद में आ गया, जिसने दिनों के सफ़र घंटों में समेट कर रख दिया। रेल के बारे में ये लतीफ़ा मशहूर है कि इंग्लैंड में जब पहली बार भाप से चलने वाला इंजन रात के वक्त एक गांव के करीब से गुजरा तो उस गांव के लोग डर कर अपनी बस्ती छोड़कर भाग गए। इंजन से धुआं और चिंगारियां निकल रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कोई भूत आ गया जो आग और धुआं छोड़ रहा है। तो ये अनसीन इक़्तिबास थे ये। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 1। पहला सवाल देखिए, इसमें ज़िंदगी के हर शोबे में कमालात कर दिखाएं। क्या कमाल देखें? जवाब इसका है साइंसदानों ने। सी जवाब है इसका। सवाल नंबर 2, हर शख्स ने 2 साल पहले क्या बनाते हुए भाप की ताकत को देखा। एक शख्स ने 2 साल पहले क्या बनाते हुए भाप की ताकत को देखा। इसका जवाब है चाय बनाते हुए। बी जवाब है इसका। हम बी पे निशान लगाएंगे। जी, बी है इसका जवाब। उसके बाद है सवाल नंबर 3, साइंस और साइंसदानों की वजह से इंसान को क्या हासिल हुआ। साइंसदानों की वजह से देखिए जवाब भी हमारे पास है। साइंसदानों ने ज़िंदगी के हर शोबे में कमालात दिखाए हैं। आज की ज़िंदगी के तमाम सहूलियात, तमाम ऐश व आराम साइंस और साइंसदानों की वजह से इंसान को हासिल हैं। अब सवाल नंबर देखिए। सवाल नंबर, अब से केतली के बार बार ढक्कन उठने पर क्या ख्याल आया। इस क़ुव्वत से कोई और काम भी लिया जा सकता है, ये ख्याल आया। जवाब नंबर 5, इंजन से धुआं और चिंगारियाँ निकलने पर उसे क्या समझा गया। ये भाप से इंजन से धुआं और चिंगारियाँ निकलने पर यह समझा गया कि कोई भूत आ गया। अब आए सवाल नंबर 2, मंदज़ैल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इसके मुताल्लिक़ पूछे गए सवालों का जवाब लिखिए। नतीजा सुन के कई लोग बदहवास हुए। खुदा का शुक्र है हम इम्तिहान में पास हुए। सिला मिला है हमें साल भर की मेहनत का। चमक रहा है सितारा हमारी किस्मत का। ही तो वक्त मिला है हमें मुसर्रत का। जो फेल हो गए वो किस कदर उदास हुए। खुदा का शुक्र है इम्तिहान में पास हुए। वो इम्तिहान रातों को जाग कर पढ़ना, वो नींद आँखों में छाई हुई मगर पढ़ना,
وہ آدھی رات سے بستر پتا سحر پڑھنا زہے نصیب وہ لمحات ہم کو راس ہوئے خدا کا شکر ہے ہم امتحان میں پاس ہوئے۔ یہ اقتباس کے اب سوال دیکھیے، کیا سن کر کئی لوگ بدحواس ہو گئے؟ 4 جواب دیے ہوئے ہیں۔ جواب ہوگا بی، نتیجہ سن کر لوگ بدحواس ہو گئے، جواب بی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، سال بھر کی محنت کی وجہ سے کس کا ستارہ چمک رہا ہے؟ کس کا ستارہ چمک رہا ہے؟ جواب اے ہوگا، قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے، اے جواب۔ سوال نمبر 3، خدا کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، اس لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، امتحان میں رات کو جاگ کر پڑھنے والے کو کیا صلہ ملتا ہے؟ کیا صلہ ملتا ہے؟ کامیابی ملتی ہے، اس کو وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، فیل ہونے والوں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ فیل ہونے والوں پر کیا بدحواسی یا اداسی چھا جاتی ہے؟ یعنی فیل ہونے والے لوگ اداس ہو جاتے ہیں۔ اب آیا سوال نمبر 2، مندرجہ نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیجیے۔ یہ کتاب کے ہی سوال ہے، کتاب کے ہی لیسن سے لیا گیا ہے۔ سر سید کا بچپن میں سر سید پر تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل پابندی ہو، اور نہ ایسی آزادی تھی جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھر دیں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی، خود ان کے ماموں، ان کے خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے۔ تو یہ اقتباس ہے کتاب کا ہی، اسے آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اب اس کے ہم سوال کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سوال کیا ہیں۔ دیکھیے اس میں سوال نمبر ہے، پہلا سوال ہے، مندرجہ بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو آپ کو جیسے ہم نے بتا ہی دیا کہ یہ سبق کس سے لیا گیا؟ سر سید کے بچپن سے لیا گیا، بی اس کا جواب ہے، سر سید کا بچپن، بی جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 2، درج بالا اقتباس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے ڈی، یعنی الطاف حسین حالی، الطاف حسین حالی ہیں اس کے مصنف۔ سوال نمبر 3، سر سید کن بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے؟ جواب اس میں دیا ہوا ہے، ان کے ماموں اور خالہ اور دیگر رشتہ داروں کے 14-15 سال کے بچوں کے ساتھ، ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ کھیلتے تھے۔ سوال نمبر 4، بچپن میں سر سید کو کھیلنے کودنے کے لیے کس طرح کی آزادی تھی؟ جو بھی چاہے۔ سوال نمبر 4، بچپن میں سر سید کو کھیلنے کودنے کے لیے کس طرح کی آزادی تھی؟ جواب، جو بھی چاہے کھیلو مگر چھپا کر کوئی کھیل نہ کھیلو۔ سوال نمبر 5، بچپن میں سر سید کون کون سے کھیل کھیلتے تھے؟ جواب دیا ہوا ہے، گیند، بلہ، کبڈی، گڑیا، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ۔ اب آیا اس میں چوتھا سوال، مندرجہ ذیل درسی شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے جواب دیجیے۔ یعنی اب تک کہ آپ کی کتاب کا یہ نظم ہے جلوہ دربار دہلی، اس نظم کے کچھ اشعار دیے گئے ہیں اور وہ دیے گئے ہیں آپ کے اقتباس میں۔ کیا ہے سوال؟ پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھیں ہر سو لامع، کوئی نہیں تھا کسی کا ساماں، سب کے سب تھے دید کے تاماں، سرخی سڑک پر کٹتی دیکھی، سانس بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی، آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی، چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکی پکی دیکھی، ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی، ایک کا حصہ من و سلوہ، ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ۔ اور آگے آخری شعر ہے کہ
ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ تو اب یہ اقتباس دیکھیے، پہلا سوال ہے اس میں، درج بالا شعری اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ جواب جلوہ، ڈی جواب اس کا، جلوہ دربار دہلی سے لیا گیا ہے، اس کا جواب ڈی ہے۔ سوال نمبر 2، درج بالا نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اے جواب ہے اس کا، اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، پر تھا پہلوئے مسجد جامع سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد جامع مسجد کا زینہ ہے۔ شاعر کی مراد جامع مسجد کے اطراف میں سبھی لوگ موجود تھے، ہر طرف روشنی اور علاقے میں جگمگا رہا تھا۔ سوال نمبر 4، لفظ سامع کے معنی بتائیے۔ سامع کے معنی سننے والا۔ سوال نمبر 5، میرا حصہ دور کا جلوہ شاعر نے کیوں کہا ہے؟ شاعر نے دیکھیے اس میں جواب چونکہ شاعر نے دور سے نظارہ کیا، وہ قریب سے دربار دہلی کا مشاہدہ نہ کر سکا، بھیڑ بھاڑ ہونے کے باعث وہ کھانے پینے کی اشیاء تک نہ پہنچ سکا، اس لیے لوگوں کے حصے میں بہت سی نعمتیں آئیں مگر میرے حصے میں دور کا جلوہ آیا۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تب آئیے سوال نمبر بی، حصہ بی، 5واں سوال، درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ بے روزگاری، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، قومی اتحاد کی ضرورت۔ تو یہ 10 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 6، اسکول میں ہونے والی پانی کی قلت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھیے، یا والدہ کو خط لکھ کر ہاسٹل کی سہولیات سے واقف کرائیے۔ سوال نمبر 7، راجندر سنگھ بیدی کی حیات اور خدمات پر روشنی ڈالیے۔ راجندر سنگھ بیدی جو پہلا افسانہ ہے آپ کا نوائے اردو میں بھولا، اس کے وہ مصنف ہیں، ان کی ادبی خدمات پہ لکھنا ہے، یا سبق مخلوط زبان کا خلاصہ لکھیے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، ذوق کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، یا گرمی اور دیہاتی بازار نظم کا خلاصہ لکھیے۔ گرمی اور دیہاتی بازار کا جانتے ہیں کہ اسے جوش ملی آبادی نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 9، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یا نور خان نے کمانڈنگ آفیسر کی رپورٹ کیوں کی اور اس کا کیا اثر ہوا؟ تو یہ کتاب کے سوالات ہیں اور اسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب آیا سوال جیم جو گرامر کا ہے، 10واں سوال۔ 10واں سوال، فعل لازم کی تعریف لکھیے۔ فعل لازم دیکھیے، فعل لازم وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود ہے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثلا آپ کے جملے نے سب کو ہنسا دیا۔ فعل ناقص وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا، فعل ناقص کہلاتا، جیسے آج میں بہت خوش ہوں۔ نمبر 2، فعل حال وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں، جیسے حامد کھانا کھا رہا ہے۔ فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، جیسے مثلا اکبر نے ایک کہانی پڑھی۔ سوال نمبر 2، بی سوال ہے اس کے اندر کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کہتے ہیں، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 میں ہے، سوال نمبر 11، صنعت کنایا کی تعریف اور مثال لکھیے۔ جواب دیکھیے، صنعت کنایا کے معنی ہیں بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کہنا، وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں
اور وہ حقیقی معنی میں بھی لیا جا سکتا ہو اسے کنایا کہتے ہیں۔ مثلا اب جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گرما کے چاک میں۔ 11 کا بی ہے، 11 کا بی میں شعر دیا ہوا ہے، دیکھیے کیا ہے بی میں شعر۔ اپنے جام و یار گزرے ہے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس شعر میں تشبیہ کی صنعت استعمال کی ہے، بی جواب ہے اس کا۔ اس میں تشبیہ کی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے، بہار، تو یہ بھی اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، 11ویں کا 3، استعارہ کی تعریف و مثال کے لکھیے۔ وہ لفظ جو اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 میں محاوروں اور کہاوتوں میں صرف 4 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو دیکھیے سب کے چاروں کو میں نے یہاں یہ دیکھیے جواب۔ نمبر 1، اپنا الو سیدھا کرنا، ظفر کو کسی سے ہمدردی نہیں، بس اپنا الو سیدھا کرنا جانتا ہے۔ بال کی کھال نکالنا، آپ کو ہر بات میں بال کی کھال نکالنے کی عادت ہے۔ دوسرا محاورہ دیکھیے، آسمان پر دماغ ہونا، ماجد کے پاس دولت ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ آسمان پر ہے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، حامد بچپن سے ہی ضدی ہے، اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جاوید کچھ تو شرم کرو، اپنی غلطی کے باوجود آنکھیں دکھا رہے ہو، گویا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک پنتھ دو کاج، طلبہ کو آگرہ کی تقریری مقابلے میں ضرور جانا چاہیے، اسی بہانے تاج محل کی سیر بھی ہو جائے گی، یعنی ایک پنتھ دو کاج۔ اب آیا یہ 12ویں سوال کا تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ مقدس کے معنی ہیں پاک۔ نمبر 3 ہے تقصیر کے معنی کیا ہیں؟ تقصیر کے معنی ہیں کوتاہی، دیا ہوا اس میں سی اس کا جواب ہے کوتاہی۔ تقصیر کے معنی ہیں کوتاہی۔ سوال نمبر 13، اس علامت کا نام کیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا ڈی، سکتہ۔ سکتہ میں یہ کوما سے کہتے ہیں، ہم سکتہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13 کا دوسرا، وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ختمہ کہتے ہیں اور فل اسٹاپ کہتے ہیں اردو میں۔ سوال نمبر 14، شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، اس کو مصرع کہا جاتا ہے۔ اس کا بی ہے، دیکھیے، وہ لفظ جو یکساں آواز یکساں حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسے ردیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ قافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 کا ہے 14 کا دوسرا، وہ لفظ جو یکساں آواز یکساں حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ بی جواب ہے قافیہ۔ اب حصہ دال، مندرجہ ذیل میں صرف 2 کے جواب لکھیے۔ مضمون مخلوط زبان میں اردو زبان کی کن خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ دوپہر میں کہانی سننے کے باوجود بھولا کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ یہ سب کتاب کے سوال ہیں۔ پہلا سوال مخلوط زبان سے، دوسرا لیا گیا ہے بھولا سے، اور پہلا ہی دوسرا سوال ہے کتاب کے سوال ہیں، ان سے جواب آپ نے پڑھا ہوگا۔ سوال نمبر 3، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو یہ بھی کتاب کا ہی سوال ہے۔
زبان میں بدیسی الفاظ داخل ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ سوال نمبر 16، مندرجہ ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے۔ کافر دھوپ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ سوال گرمی اور دیہاتی بازار جو نظم ہے اس سے لیا گیا ہے یہ سوال۔ کافر کے لغوی معنی حق کو چھپانے والا، ذات الہی کا منکر، جبکہ مجازی معنی میں ظالم، بے رحم اور شوخ۔ یہاں جوش نے ظالم اور بے رحم دھوپ کہا ہے، یعنی دھوپ کو کسی پر رحم نہیں آ رہا ہے، وہ سخت ظالم ہے۔ سوال نمبر 4، 15واں کا 4، زبان میں بدیسی الفاظ داخل ہونے کے کیا فائدہ ہے؟ جواب دیکھیے کہ کیا ہستی ہے، شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، شاعر کی مراد ہے کہ زندگی کی کیا محال، زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی کی انمول شے سمجھتا ہوں، میرے نزدیک زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سوال نمبر 3، 16 کا تیسرا دیا، جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اس مسئلے میں چمن سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے، چمن کے لغوی معنی باغ گلستہ کے ہیں، مگر اس شعر میں چمن سے مراد دنیا ہے۔ شاعر نے دنیا کے لیے چمن کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اب آئے سوال نمبر 17۔ سوال نمبر 17 دیکھیے، مصنف کو فقیر سے کیوں بغض تھا؟ ICS بننے کے بعد وحید میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ گلزار اردو کے کتاب کے سوالات ہیں، افسانے کے۔ فقیر پہلا سوال ہے، فقیر جو افسانہ ہے اس سے لیا گیا ہے۔ دوسرا ICS وحید کے سوال لیا گیا ہے۔ تیسرا ہے گیا کے داؤ سے بچنے کے لیے ضلع انجینئر نے کون کون سی چال چلی؟ اور چوتھا ہے مصنف کو یہ احساس کیوں ہوا گیا اس سے جان بوجھ کر ہار رہا ہے؟ سوال نمبر 18، درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک پر ایک نوٹ لکھیے، افسانہ پر یا غزل پر یا خاکے پر۔ اس طرح یہ 18 سوالات ہیں اور بہت آسان سوالات دیے گئے ہیں، اور اس سے مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اسے تھرولی پڑھا ہوگا تو بڑا آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوا، شکریہ۔